अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान की एक बहुत ख़ास सूरा के बारे में बात करने वाले हैं। जी, सूरा अल इसरा। इसे सूरा बनी इसराइल भी कहते हैं। जब हम इस सूरा को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अलग अलग हुक्म नहीं है, बल्कि एक कामयाब समाज का पूरा ब्लूप्रिंट, एक नक्शा हमारे सामने रख रही है। सुभान अल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। ये वाकई एक नक्शा है। और देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, अल्लाह की ज़ात पर अटूट यकीन से। फिर ये हमें इतिहास के आईने में हमारा चेहरा दिखाती है ताकि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। और उसके बाद ये समाज की सबसे मजबूत इकाई यानी खानदान को मजबूत करने के उसूल बताती है। फिर आर्थिक अनुशासन की बात, और आखिर में उन बड़े गुनाहों से आगाह करती है जो समाज के ताने बाने को ही तोड़ देते हैं। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के कुछ सबसे अहम हिस्सों में उतरते हैं और देखते हैं कि उनमें आज हमारे लिए क्या पैगाम छिपा है। शुरुआत करते हैं सूरा अल इसरा की पहली ही आयत से। जी, आयत नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जी, सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सुभान अल्लाह। इसका सरल तर्जुमा है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये इस्लाम के इतिहास का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, इसरा और मेराज का वाकया। लेकिन आज की दुनिया में जहां हम सब कुछ साइंस और लॉजिक से देखते हैं, एक इंसान का जिस्म के साथ रातों रात एक शहर से दूसरे शहर और फिर आसमानों तक चले जाना, ये बात थोड़ी समझ से परे लगती है, नहीं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, ये वाकया हमें सबसे पहली और बुनियादी बात सिखाता है क्या? कि अल्लाह की कुदरत हमारी सोच, हमारे विज्ञान और हमारे तर्क की सीमाओं में कैद नहीं है। जहां हमारी अकल खत्म होती है, वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। ये उस ब्लूप्रिंट का, उस नक्शे का पहला पत्थर है। अच्छा, मतलब ऐसा यकीन जो किसी भी दुनियावी दलील का मोहताज ना हो। और दूसरी बात, ये सफर मक्का से यरूशलेम तक का था। मस्जिद अक्सा वो जगह है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे कई बड़े नबियों का मरकज रही है। जी। तो इस सफर के जरिए अल्लाह ने तमाम नबियों के पैगाम को एक साथ जोड़ दिया और ये ऐलान कर दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि उसी रूहानी सिलसिले की आखिरी और मुकम्मल करी है। बिल्कुल जी। तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सांकेतिक ऐलान भी था। और इस आयत का अंत होता है, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। पर जी, इसका क्या खास मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि ये सब कुछ उस अल्लाह के हुक्म से हुआ जो अपने बंदे की हर पुकार सुनता है और उसके हर हाल को देखता है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सबसे ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे। तो ये अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली थी कि अगर दुनिया वाले तुम्हें नहीं सुन रहे तो क्या हुआ, मैं तो सुन रहा हूं। अगर वो तुम्हारी हालत नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मैं तो देख रहा हूं। ये आज हमारे लिए भी पैगाम है कि मुश्किल हालात में मायूस ना हो, क्योंकि सुनने और देखने वाली जात हमेशा मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो समाज की बुनियाद का पहला उसूल हुआ अल्लाह पर ऐसा यकीन जो हर शक से पाक हो। लेकिन जब कोई समाज इस यकीन को भूलकर जमीन पे अपनी मनमानी करने लगता है तो क्या होता है? मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब हमें अगली आयतों में मिलता है। बिल्कुल। अब हम ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, इतिहास से सबक। आयत नंबर 4 से 7 में अल्लाह ने फरमाया, जिसका एक हिस्सा है, जी, और क़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़सिदन्न फ़िल अर्दि मर्रतैन इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फ़लहा। इसका तर्जुमा क्या हुआ? और हमने किताब में बनी इसराइल को साफ साफ बता दिया था कि तुम जमीन में 2 बार बड़ा फसाद मचाओगे। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही लिए करोगे, और अगर बुरे काम करोगे तो उसका नुकसान भी तुम्ही को होगा। यहाँ एक खास कौम की तारीख का जिक्र है। एक आम सुनने वाले के मन में सवाल उठ सकता है कि ये तो उनकी कहानी है, इसका मुझसे या आज के समाज से क्या ताल्लुक है? यही तो कुरान का अंदाज है। वो एक खास वाकया सुनाकर एक ऐसा उसूल बयान करता है जो हमेशा और हर किसी पर लागू होता है। इसे आप एक तरह से अल्लाह का कॉज एंड इफेक्ट का कानून समझ सकती हैं। सोशल फिजिक्स जैसा कुछ? बिल्कुल। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर इंसान पर लागू होता है, वैसे ही यह सामाजिक नियम भी हर समाज पर लागू होता है। आयत का आखिरी हिस्सा, अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने लिए और बुरा करोगे तो भी अपने लिए, यही इस कानून का निचोड़ है। अच्छा,
تو یہ ایک بھوشیوانی سے زیادہ ایک چیتاونی ہے نا؟ ایک پرنسپل ہے کہ جب بھی کوئی سماج انصاف اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ظلم اور فساد کی راہ پر چلے گا تو اس کا پتن نشچت ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اعمال سے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں اتہاس کو صرف کہانیوں کی طرح پڑھنے سے روکتی ہے، بلکہ اسے ایک آئینے کی طرح استعمال کرنے کو کہتی ہے، جس میں ہم اپنا آج اور آنے والا کل دیکھ سکیں۔ صحیح کہا۔ جی، تو اب تک ہم نے دو بنیادیں سمجھی، اللہ پر یقین اور اتہاس سے سبق۔ اس کے بعد قرآن سماج کے نقشے میں اور زوم ان کرتا ہے اور سیدھے پریوار پر آ جاتا ہے نا، اور شروعات کرتا ہے ماں باپ کے حقوق سے۔ آیت نمبر 23 اور 24، جی یہ آیتیں تو دل کو چھو لیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہاں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بنا کسی اور حکم کا ذکر کیے سیدھا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ اسلام میں ماں باپ کے مقام کو دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خالق کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ان ماں باپ کا ہے جو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اور یہاں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب صرف ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ بہترین سے بہترین سلوک کرنا ہے۔ مجھے ایک بات اور بڑی دلچسپ لگتی ہے، قرآن کا اف تک کہنے سے منع کرنا، جو کہ ناپسندگی کا سب سے چھوٹا اظہار ہے۔ اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ اس چھوٹی سی بات میں کیا گہرائی ہے؟ دیکھیے، گہرائی یہ ہے کہ بڑی بڑی نافرمانیاں ایک چھوٹی سی اف سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، اف دل میں پیدا ہوئی بیزاری اور ناپسندیدگی کا پہلا سگنل ہے۔ قرآن اس جڑ کو ہی کاٹ دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دل میں ان کے لیے اتنی محبت اور رحمت رکھو کہ بیزاری کا خیال تک نہ آئے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ایک ہی بات بار بار پوچھیں یا بچوں جیسی حرکتیں کریں۔ اس وقت صبر کرنا ہی اصل احسان ہے۔ اور یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ اللہ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک جذباتی ٹول بھی دے دیا۔ وہ خوبصورت دعا سکھا دی، رب ارحمہما۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم بھی تو ایک دن ایسے ہی کمزور اور بے بس تھے۔ بالکل، اور انہوں نے تم پر رحم کیا تھا۔ یہ قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے کچھ بڑا کریں گے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصل امتحان ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پریوار کی بھاوناتمک مضبوطی کے بعد قرآن سماج کے آرتھک سواستھ پر آتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مال اور دولت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27۔ جی، اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ جی، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ جی، ترجمہ، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دو اور فضول خرچی بالکل نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہاں شیطانوں کے بھائی جیسا بہت سخت لفظ استعمال ہوا ہے۔ فضول خرچی یعنی بے مطلب پیسہ اڑانا۔ آخر اتنا بڑا آدھیاتمک گناہ کیوں ہے؟ یہ تو ایک مالی معاملہ لگتا ہے۔ یہ صرف مالی معاملہ نہیں ہے، یہ شکر اور ناشکری کا معاملہ ہے۔ شیطانوں کا بھائی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ شیطان کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو بے قیمت دکھانا، ناشکری پیدا کرنا۔ جب کوئی انسان فضول خرچی کرتا ہے تو وہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی دولت جیسی نعمت کو برباد کر کے اس کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا۔ اور آج کے کنزیومر کلچر میں تو یہ بات اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، جہاں ہمیں لگاتار یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ ہماری قیمت ہمارے خریدے ہوئے سامان سے ہے۔ بالکل، قرآن صرف پیسے بچانے کو نہیں کہہ رہا بلکہ اس مانسک دباؤ سے آزادی دلا رہا ہے۔ اور دیکھیے، فضول خرچی سے منع کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ حق، خیرات نہیں۔ جی، حق مطلب یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔ پہلے وہ حصہ ادا کرو، پھر اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن حد سے آگے مت بڑھو۔ یہ ایک سنتلت ارتھ ویوستھا کی بنیاد ہے۔
تو یہ ہمیں اس دباؤ سے آزاد کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ ہمیں اپنی دولت کا مالک بناتا ہے، غلام نہیں. بالکل. چلیے اب ہم اس بلو پرنٹ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں. ایک سماج کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن ان کاموں سے روکتا ہے جو ان بنیادوں کو پوری طرح تباہ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 31 اور 32. ہاں، یہ سماج کے لیے ریڈ لائنز ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ترجمہ: اور اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. پہلا حکم تو صاف ہے، غریبی کے ڈر سے اولاد کو مارنا اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. لیکن دوسرا حکم، ایک منٹ، یہاں زنا کے لیے کہا گیا قریب بھی نہ جاؤ. یہ تو بہت الگ بات ہے. زیادہ تر گناہوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ مت کرو، لیکن یہاں اس کی طرف جانے والے راستے پر بھی مت چلو. آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا. یہی قرآن کی گہرائی ہے. یہ تو ایک طرح کا پریونٹیو اپروچ ہوا. جی بالکل. اللہ جانتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے قریب جانے کے بعد انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام اس گناہ کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے. قریب نہ جانے کا مطلب ہے ہر اس چیز سے بچنا جو اس گناہ کی طرف کھینچتی ہے، جیسے بری نظر، بے حیائی والی باتیں اور فلمیں، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ملنا جلنا، اور ایسا لباس جو حیا کے خلاف ہو. یہ سب اس بڑے گناہ کے دروازے ہیں. اسلام ان دروازوں کو ہی بند کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ایک پاک صاف ماحول بن سکے جہاں نیکی کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل. بالکل. اور یہ دونوں گناہ، یعنی انسانی جان کا قتل اور پریوار کے نظام کو توڑنے والا زنا، سیدھے سیدھے سماج کی بنیاد پر حملہ کرتے ہیں. صحیح کہا. ایک صحت مند سماج کی بنیاد ہی جان اور عزت کی حفاظت پر رکھی جاتی ہے. اسی لیے ان دو کاموں کو اتنا سختی سے منع کیا گیا. آج کے لیے ہمارا سبق یہی ہے کہ ہم رزق کے معاملے میں اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنے سماج کی پاکیزگی کی حفاظت کریں. سبحان اللہ. آج ہم نے دیکھا کہ کیسے سورہ الاسراء کی یہ چند آیتیں ایک مضبوط سماج کا پورا نقشہ پیش کرتی ہیں. شروعات اللہ پر کامل یقین سے ہوئی، پھر اتحاد سے سبق، پھر پریوار کی اکائی کو ماں باپ کی عزت سے مضبوط کیا گیا، پھر مال کے صحیح استعمال سے آرتھک انوشاسن سکھایا گیا، اور آخر میں سماج کو توڑنے والے بڑے گناہوں سے بچایا گیا. یہ آیتیں 1400 سال سے زیادہ پرانی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج ہی ہمارے لیے ہماری سمسیاؤں کے حل کے لیے نازل ہوئی ہیں. قرآن ہر دور کے لیے ہدایت ہے. اور یہی ہم آج کے اس بات چیت کو ایک سوال پر چھوڑتے ہیں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. جی، سوال یہ ہے کہ آج ہم نے جن حکموں اور ہدایتوں پر بات کی، اللہ پر یقین، ماں باپ سے احسان، مال کا صحیح استعمال اور حیا کی حفاظت، ان میں سے وہ کون سا ایک حکم ہے جس کی آج میری اپنی زندگی میں، میرے گھر میں اور میرے سماج میں سب سے زیادہ کمی ہے؟ وہ کون سا ایک نقطہ ہے جس پر مجھے آج سے ہی پوری سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ ہم سب کو قرآن کو گہرائی سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.